बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। मौसम के हाल चाल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हमारे ड्रेसेस से आपको आइडिया हो गया होगा मौसम के क्या हाल है। लेकिन हम ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। नॉट इन द सेंस ऑफ मौसम हम बात कर रहे हैं या मौसम के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर हैं और पिछले दिनों जो ट्रेजिडी हुई थी, इब्राहिम वाला जो वाक़या था, जिस तरह आकर उन्होंने मीडिया से टॉक की थी, काफ़ी ज़्यादा उस पर रिएक्शन आया था। उसके बाद जी एक ट्रेंड चला था मुर्तज़ा वहाब के हवाले से कि इस्तीफ़ा दो। और फिर हमने देखा कि बाद में वो गए भी घर, उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया और फिर उन्होंने जी बाद में पैसे भी बढ़ा दिए कि जी अब जो हर यूसी है उसमें मज़ीद जो है वो गटर के ढक्कन के लिए 1 लाख रुपए इजाफी दे रहे हैं ताकि ये मामला जो है वो सब मिलकर इसे हल करने की कोशिश करें। लेकिन कल फिर वो मीडिया पर आए और आने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की और कल भी ज़रा सा हमें वो थोड़े जारहाना अंदाज में बात करते हुए नजर आए। कह लेंगे मतलब किसी के बाप का माल है जो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, तो ये वो मुतालबे के जवाब में दे रहे थे। इट वाज़ एक्चुअली रिएक्शन। लेकिन कहते हैं ना कि कराची शहर का मसला इस बात से तो हल नहीं होने जा रहा साइन कि एक दूसरे को हम आड़े हाथों लें। मसले का हल यही है, साथ बैठे मिल के इसका सोल्यूशन निकालें। अच्छा, जमात इस्लामी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़ा ही नहीं 3,360 अरब रुपए का हिसाब भी मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि पिछले दिनों जब इब्राहिम का वाक़या हुआ तो एक डेलीगेशन भी गया था बल्दियाती नुमाइंदों का, डिफरेंट पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें भी वहाँ पर कही थी। बिल्कुल सदफ, और कराची के मसाइल हमें हल होते इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि कराची के मसाइल हल करने से पहले ही एक ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। वही बात है कि फ्रेगमेंटेड तर्ज हुकूमत यहाँ पर है। KMC DMC पे डालता है, KMC जो है वो आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो आपकी बल्दियाती हुकूमत पे डाल देती है, सिंध हुकूमत। मतलब देयर इज़ जस्ट अ ब्लेम गेम, और इसी ब्लेम गेम के सिलसिले में मसाइल हल होते हमें नहीं नज़र आते। और इल्ज़ामात और सख्त बयानात तो मेयर कराची की जानिब से भी जारी हैं। हिसाब किताब तो मुर्तज़ा वहाब भी मांग रहे हैं, जहां पर उनसे हिसाब किताब मांगा गया वहां पर वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़े का मुतालबा मैं मुस्तरद करता हूं। और उन्होंने मजीद क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। पहले उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा, क्या बाप का माल है? पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, तुम लोग भागोगे तो मेयर नहीं बना, वो लाहौर चला गया ना। शारे फैसल पे मैं आ रहा था, नईम उर रहमान साहब की ये तस्वीर थी। पता नहीं किसको देख रहे, कब तक देखेंगे यार। और शहर को देख लो बाबा, इतना तकब्बुर तो नहीं होना चाहिए कि ऊपर देखो नीचे देखो। सड़क हम बनाते हैं, काटने की इजाजत ये देते हैं, पैसे ये लेते हैं, बुरा नाम हमारा होता है। 14 अरब रुपए लिए इन्होंने रोड कटिंग के, अभी भी ले रहे हैं। मैन होल लगाना इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो मैन होल कवर को चोरी किया जा रहा है, जिसके लिए इंशाल्लाह हम पुलिस की मदद लेंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया जी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का। सबको याद होगा किस तरह से वो कराची में एक्टिव रहे हैं। कहते हैं जी अब वो लाहौर जाके बैठ गए। तो हाफिज़ साहब अगर इसका जवाब देना चाहें तो अलग बात है, लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मनन ज़फ़र साहब। उनसे पूछेंगे कि भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मैं 2025 के स्टैट्स की बात करूं साइम, तो 23 अमवात हुई हैं इसी तरह के वाक़यात में, इंसिडेंट जो हुए गटर में गिरकर या खुले मैन होल में गिर के या जो बरसाती नाला है उस पर कवर ना होने की वजह से। और ये वो है अदर देन द एक्सीडेंट्स। और इसमें 8 बच्चे जो हैं, इन 23 में से जो लोग मरे उनमें 8 बच्चे शामिल हैं। अच्छा सदफ, बात अब ये है कि गटर का जो ढक्कन है, जो मैन होल का ढक्कन है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वो 400, 300, 450 रुपए का वो ढक्कन है। द थिंग इज, द पॉइंट हियर इज कि वो ढक्कन जब लग जाता है उसके बाद उसको वहाँ पर मौजूद रहना उसका ये इंपॉर्टेंट है। वो वहाँ से चोरी ना हो, मनशियात के आदि अफराद उसको उठा के जाके बेच ना दें। वो ढक्कन मैन होल के ऊपर ही रहे, ये हमारा मुतालिबा है और उसकी स्क्रूटनी आपने करनी है। और यही हम तब से डिमांड कर रहे हैं आपसे। दुनिया भर में देखें, ये कोई अनोखा मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है। आपका पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे एक अलग सिस्टम वो लेकर आए। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है। वहाँ क्यों नहीं? क्या वहाँ पे जराइम पेशा अफराद नहीं है? आप मुझे बताएं। सिर्फ चले एशिया की बात कर लें, क्या यहाँ जराइम पेशा अफराद नहीं है? और मुल्क के पूरे बाकी शहरों की बात कर लें, क्या वहाँ पर नहीं है जराइम पेशा अफराद? या सिर्फ ये कराची का ही मसला है? मसला ये है कि एक दूसरे पे जब इल्ज़ामात डाले जाएंगे और कोई जिम्मेदारी ओन नहीं करेगा तो फिर इसी तरीके से मसाइल होंगे। तो मनन ज़फ़र साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मनन साहब ज्वाइन करने के लिए। नन्ना इब्राहिम, उसकी मौत के बाद भी हमारे शहर में कुछ नहीं बदला, बल्कि शहर का जो करता धरता है उनके मिजाज भी नहीं बदले। हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जो है वो एक लफ्ज़ी जंग का सिलसिला अभी भी जारी है। मुर्तज़ा वहाब ने स्ट्रीट लाइट्स और गटर के ढक्कनों की मरम्मत की मद में तमाम यूसिस को माहाना 1 लाख रुपए इजाफी दे दिए हैं।
اس اقدام پر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں جماعت اسلامی کو اپریشیٹ کرنا تھا یا آپ لوگ کو کیا بجٹ کم لگا, کیا چیزیں, کیوں خائف ہیں آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں جی, بات 1 لاکھ روپے کی بات نہیں ہے. 1 لاکھ روپے اگر ان کو دینا ہوتے تو یہ اس وقت دیتے نا کہ جب انہوں نے بجٹ کے موقع پر اعلان کیا کہ ہر یونین کونسل کو 1 لاکھ روپے اضافی دیے جائیں گے. وہ 1 لاکھ روپے تو انہوں نے اضافی دیے نہیں. دوسری جانب بات صرف 1 لاکھ روپے کی بھی نہیں ہے. اس شہر کا مسئلہ 1 لاکھ روپے سے حل نہیں ہونا. اس شہر کو 15 سال میں اس شہر کے 3,360 ارب روپے وہ ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہڑپ کر گئی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, وفاقی سیکریٹری یونس ڈاگا صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی, کمپریہنسو رپورٹ ہے, اور وہ وفاقی سیکریٹری رہے ہیں. وہ اسی طرح منسٹر رہے ہیں پی ڈی ایم جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی اس کے اندر. انہوں نے باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ 15 سال میں جو پیسے ملنا تھے شہر کو نہیں ملے. شہر کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ حال ہے. جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہیں, سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں, انڈر پاس بننے کا نام نہیں لیتے. اسی طرح بی آر ٹی کے نام پہ پورے شہر کو کھود دیا گیا. دیکھیں پوری دنیا میں پروجیکٹ ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پروجیکٹ بنائیے, لیکن پروجیکٹ بناتے ہوئے اس بات کو تو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے لیے آلٹرنیٹ کیا ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ ایک پوری لسٹ ہمیں گنا رہے ہیں. ہم یہاں اسپیسیفکلی گٹر کے ڈھکن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اموات ہو رہی ہیں, اس سے لوگ مر رہے ہیں. وہ ایک آپ بگر پکچر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ مسائل اپنی جگہ ہیں. یہ مسئلہ اس بجٹ میں کیوں حل نہیں ہو سکتا, مجھے یہ بتائیے گا مرحم صاحب. دیکھیں بجٹ میں اس لیے حل نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, اب گٹر کا تعلق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ہے اور مینلی اسی کے ماتحت آتا ہے کہ سیوریج کا پورا معاملہ, گٹر کے مین ہول اگر کھلے ہوئے ہیں تو ان کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے اضافہ کیا گیا ہے, تو یہ بات بالکل واضح رہے کہ آدھی رقم وہ ہے, یہ او زیڈ ٹی کی رقم ہے, یہ کسی کی جیب سے نہیں آ رہی ہے. آکٹرائے ضلع ٹیکس میں ملتی ہے یونین کونسل کو, جس میں سے آدھی رقم ٹیکسز اور اس کے علاوہ تنخواہوں میں خرچ ہو جاتی ہے. بقیہ رقم جو ہوتی ہے ابھی بھی کہاں خرچ ہو رہی ہے, ابھی بھی وہ رقم پہلے جو ہے وہ سیوریج اور پانی کے کاموں میں ہی خرچ ہو رہی ہے, ابھی بھی وہ رقم جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ لگانے میں خرچ ہو رہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے 4-4.5 لاکھ روپے 4-4.5 لاکھ روپے وہ 4-4.5 لاکھ روپے ہی ہوتے ہیں نا, وہ اربوں روپے تو نہیں ہوتے. آپ ایک طرف اربوں روپے کھا جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 2001 سے لے کر 2005 تک یونین کونسل 178 یونین کونسل تھی اس شہر کی. 178 یونین کونسلز کو بلا مبالغہ سال میں ڈیولپمنٹ کے لیے 35 لاکھ روپے پہلے سال دیے گئے, دوسرے سال 35 لاکھ روپے دیے گئے, تیسرے سال یونین کونسل کی بات کر رہا ہوں بالکل نچلی سطح پر, تیسرے سال 64 لاکھ روپے یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیے گئے, اور آخری سال چوتھے سال 1 کروڑ روپے ہر یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیے گئے. اب آپ مجھے بتائیے 1 کروڑ روپے اس وقت کے 1 کروڑ روپے کہ جب ڈالر کی قیمت 52 روپے تھی, اس وقت جو ہے وہ اتنی رقم دی گئی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ جب تک یونین کونسل کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے, ٹاؤن کو اختیارات تفویض نہیں کریں گے. لیکن منم صاحب یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونین کاؤنسلز کو ٹاؤنز کو جتنے فنڈز مل رہے ہیں سر جتنے فنڈز مل رہے ہیں وہ استعمال کہاں پر ہو رہے ہیں؟ میری رہنمائی فرمائیے گا ذرا, جماعت اسلامی کے پاس اس وقت ماتحت کتنے ٹاؤنز ہیں, اور جتنے ٹاؤنز ہیں کیا آپ آج ہمارے پروگرام میں یہ بات باور کروا سکتے ہیں کہ ان ٹاؤنز میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں ایک واضح فرق محسوس ہوگا, وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی نظر آئیں گی, وہاں پر گٹروں پر مین ہول لگے نظر آئیں گے. میں یہ نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں, مجھے وہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں نظر آتی سر, نہ وہاں پر مین ہول پر ڈھکن نظر آتے ہیں, وہاں پر سیوریج اور سڑکوں کا نظام بدحالی کا شکار ہے. میں بالکل آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نارتھ نازم آباد, نئی کراچی, نارتھ نازم آباد ان علاقوں میں جائیں گے جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہیں, اسی طرح لیاقت آباد, گلبرگ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو مین ہول کور نظر آئیں گے, آپ کو ڈیولپمنٹ کام ہوتا نظر آئے گا, آپ کو اسٹریٹ لائٹ نظر آئیں گی. اور میں اعداد و شمار کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں سر میں رہ رہا ہوں, آخری دفعہ ویسے کب آپ نے نازم آباد 3 نازم آباد 2 کا چکر لگایا تھا؟ میں بھی یہیں رہتا ہوں جناب, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتا ہوں فیڈرل ایریا. اور یہ جو ابراہیم والا واقعہ ہوا ہے یہ بھی آپ کے انڈر آتا ہے نا ٹاؤن؟ نہیں, یہ گلشن ٹاؤن لگتا ہے اوور آل, لیکن شارہ جو ہے وہ کے ایم سی کے تحت آتی ہے, جو بی آر ٹی کو ٹرانس کراچی
کمپنی کو جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے BRT کا 2022 میں اس کے ہینڈ اوور ہو گئی ہے. اور یہاں جو ہے مین شاہراہ ہے یہ یونیورسٹی روڈ نیپا چورنگی پر یونیورسٹی روڈ جو ہے اس کو TKC کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور یہ ساری تحریریں موجود ہیں نا, یہ سارے تو موجود ہیں کہ بھائی یہ شاہراہ جو ہے وہ ٹرانس کراچی کمپنی کے حوالے ہے جو یہ پروجیکٹ چلا رہی ہے, BRT پروجیکٹ آپ بنا رہی ہے. لوگ سٹی کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, مرتضیٰ کمال صاحب جی سارے میٹنگز کو بھی چیئر بھی کرتے ہیں, مرتضیٰ وہاب ہی بولا ہے میں نے, وہ اس کو چیئر بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اب حساب کتاب وہاں کیوں نہیں طے ہوتا؟ وہ آپ سے حساب کتاب آ کے میڈیا پہ مانگ رہے ہیں, آپ ان سے آ کر حساب کتاب میڈیا پر مانگ رہے ہیں. وہاں پر ایک سسٹم ہے جو بتایا جائے جی یہ فنڈ ہمیں ملے تھے, یہ آڈٹ ہے, یہاں پر ہم نے یہ جی ایلوکیٹ کیے ہیں سارے فنڈ. دیکھیں آڈٹ کرا لیں, وہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. جب یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد اگر اپوزیشن بات کرنا چاہتی تھی, کوئی مشترکہ قرارداد آ جاتی, تو دیکھیں یہ تو پولیٹیکل سینس کی بات ہے نا. آپ نے بات کرنے سے روک دیا اپوزیشن لیڈر کو, جس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا. آپ تو دیکھیں اس واقعے کی میں پرٹیکولر بات کر رہا ہوں, اس واقعے کو کہ جس دن واقعہ ہوا ہے رات کو اگلے دن سٹی کونسل کا اجلاس تھا. آپ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہوگی, دیگر ایجنڈا چلے گا, جس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا, ایک واقعہ ہو گیا اس شہر کے اندر, افسوسناک واقعہ. لیکن آپ جو ہے وہ اس میں بھی بات کرنے کو, اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کے لیے نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ حساب کتاب تو آپ کو کرنا ہے, آپ کر لیجئے. ہم تو حساب کتاب ہمارے پاس تو الحمدللہ حساب کتاب سارا موجود ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا, اور یہ سارا حساب کتاب اور اسی طرح اپنی کارکردگی ہم نے میڈیا کے سامنے پیش کی ہے. ہمیں تو مرتضیٰ وہاب صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ لیاری میں کتنا کام ہو رہا ہے, موریو میر بار میں, ملید ٹاؤن میں, گڈاپ ٹاؤن میں, سراب گوٹ ٹاؤن میں. ان کے اپنے ٹاؤن کے لوگ پریشان ہیں کہ OZT کی رقم سے تو تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی. مونم صاحب معذرت کے ساتھ جس ماں کا 3 سال کا لخت جگر, جس ماں کا 3 سال کا بچہ قربان ہو گیا, جاں بحق ہو گیا, اس ماں کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ لیاری میں کس نے کیا کام کیا, ناظم آباد میں کسی نے کیا کام کیا. ہمارا تو یہ صرف مقصد ہے کہ مزید ایسے واقعات پیش نہ آئیں. سر آپ کی بے بسی کی ردات سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بھی عوام کا حصہ ہیں, لیکن آپ تو نظام کا حصہ ہیں, آپ تو بلدیہ کا حصہ ہیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا سر بلیم گیم کا سلسلہ؟ دیکھیں کوئی وہ لوگ کہ جن کے پاس پچھلے 17 سال سے اقتدار ہے, جو آل اینڈ آل کے مالک ہیں, جو اس وقت دیکھیں نا پوری ملک کی سیاست میں وہ جو آصف زرداری صاحب اسلام آباد جا کے بٹھا دیے گئے, یہی لوگ ہیں نا موجود جن کے پاس اختیار ہے. اور جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا کام تو آئینہ دکھانا ہے, اپوزیشن کا کام تو ایک طرف اپنا کام بھی کرنا ہے اگر اس کے پاس ٹاؤن موجود ہیں, یونین کونسل موجود ہیں, اور دوسری جانب اس کو آئینہ بھی دکھانا ہے تاکہ خدا نخواستہ ایسے حادثات مستقبل میں پیش نہ آئیں. لیکن حادثات تو ہو رہے ہیں نا, 23 افراد اس طرح کے واقعات میں چلے گئے. مجھے بتائیں جب آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں تو پھر مرتضیٰ وہاب صاحب بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں, ہم UC چلا کے دکھا دیں گے. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہوا. اختیارات جتنے بھی ہیں اس کا تو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. مرتضیٰ وہاب صاحب کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیں. اگر انہوں نے کام کرنا ہوتا تو 16 مہینے وہ ایڈمنسٹریٹر رہے, 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان سے مطالبہ کر رہے ہیں نا. 26 مہینے ہو گئے ان کو میئرشپ کے, 26 مہینے ہو گئے. وہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں, وہ ہر دن ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کام کرنا چاہیے. یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہیں ایک دوسرے سے. آپ مجھے بتائیے شہر کو پانی نہیں مل رہا, آپ نے 18ویں ترمیم کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ کچرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں دیتے ٹاؤنز کو. آپ سیوریج اور پانی کا اختیار بھی ٹاؤن کے پاس نہیں ہے, کچرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ سے چھینا ہوا ہے. یونین کونسل کی میئر کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈیل کرنا میئر کا اختیار ہے ہی نہیں. جو یہ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا تھا اس میں یہ سارے اختیارات میئر سے بھی لے لیے گئے تھے. وہاب صاحب واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین ہیں. اچھا مونم صاحب, سر ابھی آپ کا حکومت کے تحت آتا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, آپ سے پوچھ لیجیے گا. سر ٹھیک ہے, اچھا ابھی آپ اپنا ٹینیور بھی پورا کر رہے ہیں, آفیسز بھی بیئر کر رہے ہیں, اپنی پوزیشنز کے آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. اب آپ کا ٹینیور اگر جب ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم بے بس تھے, ہمیں اختیارات نہیں تھے, ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. آپ آج ہمارے پروگرام میں یہ بات باور کرواتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, اگر جماعت اسلامی کے زیر انتظام ماتحت کسی ٹاؤن میں کوئی بچہ کسی مین ہول میں گر جاتا ہے, کسی گٹر میں گر جاتا ہے, یا کوئی بزرگ, کوئی بڑا, کوئی خاتون, کوئی مرد, تو آپ ٹاؤن چیئرمین کے خلاف FIR کروائیں گے؟
اچھا دیکھیں یہ بات کہ ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے نہیں کٹوائیں گے یہ سیکنڈری بات ہے. پہلی بات یہ سنیے کہ دیکھیں سر پرائمری شہر میں کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے بھائی ہمارے کے پیارے بچھڑے ان کے لیے تو پرائمری بات ہے. ہمارے دل دکھی ہیں. شہر میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ پچھلے سال 19 واقعات ہوئے, اس سال 24 واقعات ہوئے جن میں 5 بچے ہیں اور 19 بڑے ہیں. اس کے اندر آپ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں بڑے بڑے نالے کھلے ہوئے ہیں. آپ ادھر چاہتے تو ہیں کہ آپ کی یو سی جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, ان کو بجٹ بھی ملے, سب کچھ ملے, مگر واقعہ ہو جائے تو ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے اس شہر میں. دیکھیں ہم نے ایک سڑک کا مسئلہ ہوا, ہم نے پوری ذمہ داری لی کہ اگر یہ سڑک جو ہے وہ اس میں کریک پڑے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, ہم کانٹریکٹر کے پیسے روکیں گے. ہم نے وہ سڑک جو ہے دوبارہ موٹریبل کروائی, ہم نے ذمہ داری لی. لیکن ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ سڑک کیوں ٹوٹی ہے. اس میں ٹوٹی ہے کہ اس میں 10 فٹ پہ جا کر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا اس کے اندر جو ہے لائن پڑی ہوئی تھی, جو لیکیج کی وجہ سے سڑک بیٹھ گئی. اب 10 فٹ نیچے جا کر اگر واٹر اینڈ سیوریج کی لائن بیٹھ گئی تو ہم نے اس کو بھی آن کیا کہ ہمارا ٹاؤن چیئرمین وہاں کھڑا تھا, ہم نے کانٹریکٹر کے پیسے رکھے. اور جماعت اسلامی اس شہر کو آن کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے سے کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی 2 سالہ کارکردگی پیش کی تو ہم نے بتایا کہ ہم نے 35,000 مین ہول کور وہ ہیں کہ جو ہم نے اون ریسورسز سے اپنے ٹاؤنز کے اندر لگوائے ہیں. اپنے ٹاؤنز کے اندر 171 سے زائد پارک ہم نے ڈیولپ کیے, ہم نے کھیلوں کے میدانوں کو ڈیولپ کیا, ہم تعلیمی اداروں کو آباد کر رہے ہیں جو ٹاؤن کے تحت آتے ہیں. 42 تعلیمی اداروں کو ہم نے آباد کیا ہے. کھیل سے پہلے جان بڑی امپورٹنٹ ہے سر, جان ہے تو جہان ہے سر. آپ بڑی اسٹریٹ لائٹ روشن کری ہیں. بالکل سر, میں اپریشیٹ کرتے ہیں جو کام ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, جو نہیں ہے اس کی بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا دل دکھی ہے اور آپ اون کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن سر یہ بتائے دیں صرف کہ سوال پھر وہی ہے کہ اگر خاکم بدہان اس طرح کا واقعہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام کسی ٹاؤن میں پیش آتا ہے تو چیئرمین کاؤنسل کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ کیونکہ لوکل باڈی سے کام ہی سر یہی ہے نا, لوکل باڈی سے کام یہ ہے. لوکل سر عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں لوکل باڈیز, اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے آپ ایف آئی آر کروائیں گے؟ کرنا چاہیے. جو لاؤڈلی بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ایسی بات کی جائے تاکہ ان حکمرانوں کو آئینہ نظر آئے اور کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے. سر میں بس آپ سے آپ کا لائحہ عمل جاننا چاہتا ہوں سر. سولوشن تو دینا کوئی, اس طرح کے واقعات پہ ہونا کیا چاہیے, کوئی سولوشن دینا. پھر ہمیں ایف آئی آر ہونی چاہیے نا, کسی کی جان چلی جائے, کسی کے گھر کا بچہ چلا جائے. بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے نا کہ سندھ حکومت نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی. چلیے سندھ حکومت نے کیا کی, مرتضیٰ آپ صاحب کو چھوڑیے سر. یہ تو پھر یہی سر ابھی تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے سر, ان سے تو پوچھ ہی رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے سر, اس وقت آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کو فکس کریں کون ذمہ دار ہے اس کا. سر ان سے تو پوچھیں گے, اس وقت آپ سے پوچھ رہے ہیں سر. مشینری موجود نہ ہو تو کدھر ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, تو سر پھر آپ اس نظام سے الگ ہو جائیں. 10 گھنٹے یعنی سر پھر آپ اس نظام کا حصہ تو پھر نظام کو چھوڑ دیں. ہیلو جی سر, اگر اتنی بے بسی ہے تو پھر آپ نظام کا حصہ ہیں سر, پھر نظام سے الگ ہو جائیں. اچھا دیکھیں جی, بے بسی کی بات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 10 گھنٹے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی مشینری کیوں نہیں آئی؟ آپ مجھے بتائیے. ٹاؤن چیئرمین فون کرتا رہا, نہ اے سی موجود تھا, نہ ڈی سی موجود تھا, نہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, یہاں تک کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی جواب دینے کی زحمت نہیں کی, نہ میسیجز کے نہ فون کے جواب دینے کی کوشش کی. ٹاؤن چیئرمین موجود تھا, وہاں ہمارے کونسلر موجود تھے, وہاں جو بھی مشینری آئی لوگوں نے اپنی مدد, آپ کے تحت لوگ مشینری لے کر آئے. تو یہ مشینری اگر نہیں آئی تو ذمہ دار کون ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب ذمہ دار ہیں نا. مرتضیٰ وہاب صاحب نے جس طرح بات کی سب نے اس کا برا بھی مانا, سب نے اس پہ ریئیکٹ بھی کیا, اور پھر ظاہر ہے اسی وجہ سے انہیں معذرت بھی کرنی پڑی. لیکن منم صاحب ظاہر ہے کوئی جھگڑا تو نہیں ہے آپ کا اور ہمارا, ہم تو چاہتے ہیں شہر میں واقعات نہ ہوں ایسے. اس کے لیے پھر سلوشن کیا ہے؟ کوئی ذمہ داری اپنے ہی ٹاؤن کی بھی لینے کو یہاں پر لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سب کہتے ہیں جی میرے جورسڈکشن میں نہیں آتا, جی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ مرتضیٰ وہاب, آپ کی یو سی میں بھی آپ کہہ دیں گے جی واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے, واٹر بورڈ کے چیئرمین کون ہے؟ وہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. تو کوئی تو ذمہ داری لے گا نا اس سارے نظام کی. نہیں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے ذمہ داری, دیکھیں نا آپ ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ذمہ داری تو دیں نا. آپ یو سی چیئرمین کو یہی ذمہ داری دے دیں کہ یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو مین ہول ہیں وہ ٹاؤن اور یو سی کے انڈر میں آتے ہیں. آپ وہ بھی دینے کے لیے ذمہ دار, آپ ذمہ داری دینے, یعنی حکمران ذمہ داری اور وسائل دونوں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ مونگ پھلی دے رہے ہیں, یعنی کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرہ, آپ وہ دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے کے ذریعے. جناب آپ لگا لیجیے, آپ احسان کر رہے ہیں کیا؟ آپ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں کیا؟ آپ بجائیے, آپ اربوں کا حساب نہیں دیتے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن 1.6 ارب روپے
یہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ان کو اس سیوریج کا پورا نظام ٹھیک کرنا تھا. سادہ سی زبان میں مجھے ایک بات سوال لوگ بتا کرتے ہیں, دیں, یہ جو آپ کو بجٹ ملا ہے اس کے باوجود بھی گٹر پہ ڈھکن لا کے رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کام واٹر بورڈ نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے کام؟ جی دیکھیں جو 12 لاکھ روپے ملتے ہیں نا یونین کونسل کو, اس 12 لاکھ روپے میں سے 6.5 لاکھ روپے تنخواہوں اور ٹیکسز کی مد میں. دیکھیں گٹر پہ ڈھکن رکھنا کس کا کام ہے؟ یو سی اگر آپ کی ہے تو یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام ہے. اور اگر وہ نہیں رکھتے سر تو پھر دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا, اپنی مدد آپ کے تحت 35,000 مینول کور تو ہم نے رکھے ہیں. اپنی مدد آپ سے مراد یہ ہے کہ اون ریسورسز کے ذریعے ہم نے 35,000 مینول کور رکھے ہیں نا. اپنی مدد آپ کے تحت سسٹم درست نہیں ہوگا, سسٹم ایک سسٹم ایسے صحیح ہوگا کہ اس میں بالکل کہتے ہیں نا سزا جزا ہو, جس میں سب کے رول جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. بالکل جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. سر بالکل آپ ہم جماعت اسلامی کی بھی لاکھوں روپے کے بینرز دیکھتے ہیں پورے شہر میں چھپے ہوتے ہیں. چیزوں کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں, سر سولوشن کی طرف آتے ہیں. شارٹ اینڈ ویری کلیئر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جماعت اسلامی کے انڈر کسی بھی ٹاؤن کے اندر کوئی اس طرح کا گٹر میں گرنے کا یا مین ہول میں گرنے کا واقعہ پیش آتا ہے تو کیا امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خود احتسابی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اپنے چیئرمین اپنے کاؤنسلر کے خلاف FIR درج کروائیں گے؟ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونا چاہیے ہے, یعنی ہونی چاہیے. حکومت کا ہی کام ہے, صحیح نا, حکومت کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کمیٹی بنا کے پوری تحقیقات کرے کون ریسپانسبل ہے, چاہے ابراہیم کا واقعہ ہو, اس سے پہلے کے واقعات ہوں. اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ شہر میں اس طرح کے بے شمار, اب دیکھیں صرف اسی جگہ کی میں بات کروں نا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے نزدیک ہی ایک واقعہ 1 مہینے پہلے ہوا. ایک نوجوان, وہ جو بیریئر لگے ہوتے ہیں سڑک پر, BRT بن رہی ہے, اس سے ٹکرایا, قومی میں رہا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. کتنا افسوسناک واقعہ ہے. یہ شارع تو خونی شارع بن گئی ہے, یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ اس وقت BRT کے نام پر. تو یہ کس کی ریسپانسبلٹی تو ان کی ہے نا جو بنوا رہے ہیں, کہ جنہوں نے کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا. لوگ ٹکرا کے گر رہے ہیں, اس سے لوگ گٹر میں گر رہے ہیں جگہ جگہ. ابھی بھی میں بتاؤں آپ کو اس پوری شارع پر صفورہ سے لے کر مزار قائد تک گٹر کھلے ہوئے ہیں, گڑے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان حکمرانوں کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رنگتی. یا بالکل آپ سی کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ منم ظفر صاحب. اور گزارش ہماری زباب صاحب سے بھی ہے, آپ ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں. آپ میئر ہیں, ذمہ داری آپ پہ زیادہ عائد ہوتی ہے. اس طرح کے جب آپ بیانات دیتے ہیں کہ جی یو سی چھوڑ دیں ہم چلا کر دکھائیں گے, جو ابھی آپ کے انڈر چیزیں ہیں وہیں پر اگر حالات بہتر جائیں, کیونکہ یہ صرف ایک کسی جماعت کی اسپیسیفک یو سی میں واقعات پیش نہیں آ رہے, یہ پورے کراچی میں واقعات پیش آئے ہیں. تو ہم کسی ایک جماعت کو اس میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. اور جب بجٹ کے احتساب مانگے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہے, میڈیا پر جب آ کے آپ بیانات دیتے ہیں تو پھر وہ سیاسی بیانات بن جاتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر جی پنجاب میں جو ٹریفک قوانین ہیں اس پر بڑی سختی سے عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اب ٹریفک آرڈیننس کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے جی پبلک ٹرانسپورٹ کے پہیے جام کر رکھے ہیں, اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن سے نہیں چل رہا, اس کو ٹائم ہو گیا. یہ 12 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ان ٹرانسپورٹرز نے پیش کیا ہے. اب دیکھیں اس سے ہو کیا رہا ہے. اس سے جو شہری ہے, خاص طور پہ جنہیں آفس جانا ہے, جنہیں اسکول کالجز جانے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پریشانی کا بہت سامنا ہے. بالکل ہو رہا ہے پریشانی کا سامنا. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ مکمل کاغذات رکھنے والی گاڑیوں بسوں کے بیجا چالان نہ کیے جائیں اور ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان بنایا جائے. جرمانوں کی سال 2020 کی شرح بحال کی جائے. چیکنگ فورسز, PTC, ماحولیات اور پیٹرولنگ پولیس کی بیجا مداخلت بھی ختم کی جائے. ٹول ٹیکس میں کمی اور غیر ضروری ٹول پلازا جو ہے وہ کم کیے جائیں. اور ٹرانسپورٹرز نے 3 دن پہلے بھی پنجاب میں ہڑتال کی تھی, جس سے شہریوں میں ان کو پریشانی کا سامنا ہو. جیسے آپ نے بتایا بھی کہ بچوں کو اسکول جانے کا مسئلہ ہے, آفس سے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سوچے ایمبولینس نے جانا ہے, ہاسپٹل لوگوں کو جانا ہے, یہ سارے ایشوز ہیں جس کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, چالان تو پورے ملک میں ہو رہا ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں بڑے ہیوی چالان ہو رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جی ٹرانسپورٹر سے اس کو روک کر ہی بیٹھ جائیں. اب جو ٹریفک قوانین ہے اس پر عمل درآمد تو ہوگا,
لیکن ہڑتال سے کیا حاصل ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور صدف جنہوں نے سٹی ٹو سٹی ٹریول کرنا ہے یا کسی نے اپنے آبائی گاؤں جانا ہے, گھر جانا ہے, سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے, نیو ایئر آنے والا ہے, چھٹیاں آنے والی ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے لاہور جانا ہے, صاحیوال جانا ہے, صاحیوال سے اسلام آباد جانا ہے, تو بس گاڑیاں ہی نہیں مل رہی ان لوگوں کو, کھڑے ہیں بس سٹینڈز کے اوپر. اور پھر جو مل بھی رہی ہیں اب یہاں پر وہ کہتے ہیں نا جو مافیا سرگرم ہو جاتا ہے, وہ جو مل بھی رہی ہیں مخصوص, وہ پھر اپنے من مانی ریٹس چارج کر رہی ہیں یہ تو ہے. سے. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور اکثر و بیشتر جی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جی کہ چالان کی مد میں جی پیسے کم کر دیے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے گورنمنٹ جی اس بات کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ آخر مطالبات جو ہیں, یہ مطالبات میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, سوال یہاں پر یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے جو اینڈ جو کنزیومر اینڈ پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ تمام تر صورتحال کو پھر مینیج کر رہے ہوتے ہیں. بات کر لیتے ہیں, الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں. الفت ذرا بتائیے گا آج کیا شہر کی صورتحال ہے؟ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے, اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا ہے, اس وقت صورتحال بتائیے گا. جی بالکل, پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان منڈے والے دن ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے, اور منڈے کو ہی ٹرانسپورٹرز نے گڈس ٹرانسپورٹ اور جو انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے ایک بڑی سخت ہڑتال کی تھی, جو کہ پنجاب بھر میں نظر کیا سے لوگوں کو مسائل اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. لیکن شام کے اوقات تک پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان اس بات پر مذاکرات کامیاب ہوئے تھے کہ پنجاب حکومت جو ٹریفک آرڈیننس 2025 ہے اس کو فی الحال جو کمرشل گاڑیاں اس پر اس کا عمل درآمد روک دے گی, اور جو کوئی ایسی شکیں ہیں جن پر اعتراض ہے ٹرانسپورٹرز کو تو ایک بیٹھ کر درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا. تو ٹرانسپورٹر نے اپنی ہڑتال ختم کر دی, لیکن اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب مریم عاشق کا ٹویٹ آیا اور جو سینئر وزیر ہے مریم عاشق صاحبہ ان کا ٹویٹ آیا کہ نہیں ٹریفک آرڈیننس واپس نہیں لیا گیا اور کتئی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ شہریت کی جان کے ساتھ کھیلا جائے, ٹریفک قوانین کی وائلیشن کی جائے. تو اس کے بعد ایک ابہام پیدا ہوا. آج اگر ہم بات کریں تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے, جو الگ ہے, اس کی ہڑتال تو نہیں ہے, وہ چل رہے ہیں. لیکن جو مزدہ ایسوسیشن ہے اس کی ہڑتال ابھی بھی جاری ہے, جو کہ لاہور کے اندر جو کہ سپلائی ہوتی ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آج جو منی ٹرانسپورٹ ہے, جو چھوٹی گاڑیوں کی ایسوسیشن ہے, اس کی بھی آج ایک عام ترین پریس کانفرنس ہے اور امکان ہے کہ وہ بھی ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں. تو جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں وہ بھی پریشان ہے, جنہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی ابھی اس ابہام میں ہے کہ کیا وہ آرڈیننس ہے یا ختم ہو گیا, کیونکہ اعلان ہوا تھا کہ ختم ہو گیا, اس کو واپس لے لیا گیا, عمل درآمد روک لیے گئے. لیکن اس کے بعد ایک پریس میں بات آئی, کل میری بات ہوئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈ ٹرانسپورٹ کی ایسوسیشن ہے اسمت اللہ خان نیازی. تو ان کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, ہمارے اپنے ساتھیوں نے کہا تھا کہ حکومت پہلے نوٹیفکیشن لے, تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں حکومت کی بات پر اعتماد کرنا ہوگا. ہم نے حکومت کی بات پر اعتماد کیا اور اس کے بعد ٹھیک آ گیا. ابھی ہڑتال تو نہیں ہے ٹرانسپورٹر کی, لیکن اگر حکومت اور ٹرانسپورٹر کے درمیان کے معاملات طے نہ پائے تو شاید آنے والے دنوں میں کسی اور ہڑتال کا اعلان ہو سکتا ہے. الفت بہت شکریہ آپ کا ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اور آنے والے دنوں میں سے بتا رہے ہیں الفت کہ شاید یہ حال ایکسٹینڈ کر دی جائے. ہڑتال کے شکر پہ بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے, اس کے نکات کیا ہیں, ذرا ان پہ روشنی ڈالیے گا, اور کیا وہ مانے گئے یا مسترد کر دیے گئے ہیں؟ تھینک یو جی, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. چارٹ آف ڈیمانڈز کے اندر جو نمبر 1 پہ تھا وہ تو جو ہیوی چلاننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, جو ایف آئی آر کی ان پہ بات ہو رہی تھی. پھر ہر جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہے, جس طرح گڈس ٹرانسپورٹ علیحدہ ہیں, پبلک سروس وہیکلز علیحدہ ہیں, بسز کی ایسوسیشن علیحدہ ہیں, سب کے اپنے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں. اور ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کمیٹیز بنا لیں تاکہ ہم بیٹھ کے اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 کر کے ہم اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں. جب یہ ہڑتال کے لیے ہوئی, ہمارے پاس آئے تھے, ہماری نیگوشیشن چل رہی تھیں, تو تب بھی ہم نے ان کو یہی کہا کہ یہ جو آرڈیننس ہے, آرڈیننس کو معطل تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیفینیٹلی جو جرمانوں کے اوپر یا ایف آئی آرس کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی لینینسی کرتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی رولز بناتے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹرز یہ فیل نہ کریں کہ ون سائڈلی کام ہوا اور اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے کنسلٹیشن میں نہیں لیا. اور اسی کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے اپنی ہڑتال بھی ختم کی. اور وہاں پہ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ خالی جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے ہیوی وہیکلز کی, پبلک سروس وہیکلز کی, گڈس ٹرانسپورٹ کی, اور جو باقی پرائیویٹ وہیکلز ہیں اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی. تو ابھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مازدا ایسوسیشن والوں کے مسائل ذرا فرق ہیں,
ان کی گاڑیوں کی جو لیکن بلال صاحب ایک بات بتائیں نا، یہ جو آپ نے خود ہی بتا دیا، لیکن یہ جرمانوں کا مسئلہ یہ صرف ٹرانسپورٹرز کا نہیں ہے، ایک عام شہری اس سے زیادہ متاثر ہے. ظاہر ہے موٹر سائیکل سوار ہیں ان پہ بھی بھاری جرمانے، تو وہ تو ان کی جیب پہ بھی بھاری پڑتے ہیں. وہاں پر تو مقدمات اور گرفتاریوں تک بات چلی گئی ہے. تو وہ تو کیونکہ ان کی کوئی یونین نہیں ہے، ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، تو وہ تو اس طرح نہیں ہڑتال کر سکتے. لیکن یہاں تو حکومت پھر بلیک میل ہو رہی ہے اگر کہا جائے تو. نہیں، کچھ سٹیٹسٹکس ہیں. سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ بیسکلی جو جرمانے رکھے گئے، چیزیں رکھی گئیں، پبلک سروس وہیکلس 5% ہے ٹوٹل روڈ کے اوپر، لیکن وہ تقریباً 50-60% حادثوں کا باعث بنتی ہیں. اور جو حادثوں کے اندر جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی سب سے زیادہ شرح اموات کی ہیں. آپ یقین کریں 5000 ایکسیڈنٹ اور 5000 ڈیتھ کی ہمارے پاس تقریباً ریشو چل رہی ہے سالانہ. اور اگر آپ دشمنی داری اور 302 کے مقدمے دیکھیں تو پچھلے سال پنجاب میں شاید 3000 تھے. تو اٹ مینس کہ آر روڈز آر ناٹ سیف، اور ڈسیبلٹیز اس کے علاوہ ہیں. تو ابھی بڑی کوشش کی گئی لاہور میں، آپ نے دیکھا کہ جی ہم نے موٹر سائیکل لینز بھی بنائی، لوگ فالو ہی نہیں کرنا چاہتے. جب تک آپ ہیوی فائننگ نہیں کریں گے، جب تک آپ رولز کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے، فالو نہیں کرائیں گے، تب تک تو رول آف دا لا کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہمارے گڈ ایسوسیشن والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، بلیک میلنگ کی بات تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر لائسنسنگ کے اندر ان کے کوئی مسائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لائسنس لینا چاہتے ہیں، لیکن لائسنس لینے کے لیے ہمارے پاس آگے ٹیسٹ لینے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس کے لیے اگر ہم ان کو ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو اس میں حرج نہیں ہے کوئی. اس طرح چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری گاڑیوں کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بات کریں تو اس میں بلیک میلنگ تو کہیں بھی نہیں آتی ہے. اچھا بلال صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ جرمانوں کا ہے. اب یہ جو بھاری جرمانوں کا مسئلہ ہے یہ صرف ٹرانسپورٹرز کا ہی نہیں ہے، بلکہ عام شہری بھی اس سے بڑے سراپا احتجاج ہیں اس کے خلاف اور بڑے پریشان ہیں. اب موٹر سائیکل سواروں پر بھاری جرمانے نے بہت ہی بھاری ان کو پڑتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے ہے، بٹ اگین اگر کوئی رائڈر ہے اس کے لیے 500 600 400 یہ بھی ایک ڈیٹرنس اچھی قائم ہو سکتی ہے، اس سے بھی اس کے لیے وہ بھی بہت بڑی رقم ہے. پھر اس کے بعد مقدمات کی بات بھی ہے، گرفتاریوں کی بات بھی ہے، FIRs بھی ہیں. تو اس کا کوئی آسان حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ اچھا، آپ اگر ویسے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ٹریفک وائلیشنز کے اوپر فائنز جہاں جہاں ہیوی ہیں وہاں پہ تو ٹریفک رولز فالو ہو جاتے ہیں. آپ دبئی چلے جائیں، US چلے جائیں، کہیں چلے جائیں تو ٹریفک کے اوپر تو بڑے ہیوی فائنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی لے کر سڑک پہ آئیں، گاڑی لے کر اگر سڑک پر آپ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس وقت ادھر کی جو حکومت ہے اس کے قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ پینلائز ہوں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں فائن نہ کرنے پڑے اور لوگ رول آف دا لا کو فالو کریں اور کم سے کم لوگوں کو اس سے نقصان ہو. لیکن سم ہاؤ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وداؤٹ فائننگ، وداؤٹ چیزوں کے لوگ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو حکومت تو نہیں چاہتی لوگوں کو تنگ کرنا، لیکن ہمیں قانون تو فالو کرانا ہے. لیکن آپ کو تو وہ مطالبات ہی کر رہے ہیں جی، وہ جو ماحولیات کے لیے جو چیکنگ کے لیے فورس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے جی، دیگر بھی مطالبات. تو کیا آپ سارے مطالبات مانیں گے ان کے؟ یہاں پہ اسموگ ایک بڑا مسئلہ ہے لاہور میں، پنجاب میں، تو کیا کیا مطالبات مانے گئے ابھی تک فی الحال؟ دیکھیں جی، ہمارے ان کا بڑی ایک جائز بات تھی. وہ جائز بات یہ تھی کہ ہمیں ملٹی سیکٹورل فائن ہو رہا ہے، کہ ٹرانسپورٹ علیحدہ فائن کر رہا ہے، اس کے بعد ماحولیات علیحدہ فائن کر رہا ہے، ٹریفک علیحدہ کر رہی ہے، PHP علیحدہ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ موسٹ آف سب اپنی اپنی ایپ کے تھرو فائننگ کر رہے تھے. تو اب ایک ہم سنگل ایپ بنا رہے ہیں تاکہ اگر کسی کا ایک چیز کے اوپر فائن ہو چکا ہوا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر فائن نہ ہو اس کے اوپر. اور وہ ان کی ڈیمانڈ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم آپس میں انٹیگریٹڈ نہیں ہے تھا، تو اس کی وجہ سے شاید ان کو ملٹیپل فائنز ہو رہے تھے سیم چیز کے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم نے جو رولز بنا لیے ہوئے ہیں، جو آرڈننس بنا ہوا ہے، اٹ ول بی مینٹین. لیکن جہاں پہ ہم ان کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں ہم ایز آؤٹ ضرور کریں گے. سب سے بڑی چیز کے اندر جو قانون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، بیچارہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو وی وانٹ اے کمپلیٹ انشورنس سسٹم جہاں پہ دیت کا بھی کوئی اس کے اندر ایک سسٹم ہو، تاکہ اگلے بندوں کو پتا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے حادثے میں کوئی بندہ ہمارے سے ہلاک ہو جائے گا تو ہمیں اس کو کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی، آبویسلی تھرو انشورنس. تو اس کے بڑے ملٹیپل اس کے ایسپیکٹس ہیں اس قانون کے، ایکسیپٹ ادر دین فائننگ ایز ویل. بالکل، تھینک یو سو مچ. بلال صاحب اس پر بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم ایک ون ایپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو مختلف جو فورسز ہیں جو اس وقت ماحولیات پہ، کچھ پیٹرولنگ پہ، کچھ چیکنگ پوائنٹس پر ہیں، وہ سب ایک جگہ ہو جائے، ڈفرینٹ جگہ پہ انہیں پھر فائن نہ دینا پڑے. which obviously makes sense. تو یہاں پر لیں گے شارٹ بریک، اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जनाब। और हम आए रोज़ ही बाखबर सवेरा में आपकी मुलाकात किसी न किसी होनहार तलबा से, किसी होनहार एथलीट से करवाते हैं। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं इनका नाम है जाबिर अली, और ये होनहार और ज़हीन नौजवान है माशाल्लाह, जिन्होंने गाँव के एक छोटे से, जिसे कहा जाता है ना कि फर्शी स्कूल से ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र तय करके अपनी कामयाबियों से दुनिया को हैरान कर दिया है। और हम जनाब बात कर रहे हैं जाबिर अली की, जो झंग के पसमानदा गांव में पैदा हुए। और उनके पास स्कूल जाने के लिए जूते भी नहीं होते थे। आप ये अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, हम ये समझते हैं जी कि वसाइल अगर नहीं है तो फिर आप कामयाबी का सफ़र तय नहीं कर सकते, आप अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं ना अगर आपके अंदर विल हो तो बहुत कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने इसे कैसे मुमकिन बनाया, क्योंकि आज ये एक साइंसदान के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाले ख़तरनाक जो जरासीम है उन पर तहकीक कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, बरतानिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। थैंक यू सो मच जाबिर अली हमारे साथ है, मायनाज मुहक्किक साइंसदान। जाबिर, एक बार फिर से शुक्रिया। ये बताइएगा सबसे पहले तो ये बड़ी अमेजिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है सबके लिए कि कैसे आपने एक फर्शी स्कूल से ना सिर्फ कहते हैं ना अच्छी एजुकेशन हासिल की, बल्कि ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र तय किया। तो किस तरह, कौन सी मुश्किलात को आपने अबूर किया और ये सफ़र कैसा रहा? थैंक यू सदफ़ एंड सैम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने अब बताया कि मेरा नाम जाबिर है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला जंग के एक छोटे गांव कुंडल कोकरा से है, और मैंने अपनी सारी एजुकेशन वहीं अपने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेड और एमफिल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डीफिल केमिकल बायोलॉजी करता हूं और करंटली 3rd ईयर स्टूडेंट हूं, और मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और नोवेल ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रहा हूं। अच्छा, अब ये बताइएगा जाबिर, हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग बहुत कम देखते हैं हम। डॉक्टर बन जाना है या इंजीनियर बन जाना है या कंप्यूटर साइंस करनी है, बट तो आपको कैसे ख्याल आया इस फील्ड को ऑप्ट करने के बारे में? जी, मैं जब 6th ग्रेड क्लास में था, जो मिडल स्कूल का आगाज़ होता है, तो तब से मुझे बायोलॉजी के फील्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजी, और पहली दफ़ा मैंने वहाँ और जो लफ्ज़ है ना बैक्टीरिया, वहाँ जब पढ़ा और सोचा कि इतना छोटा ऑर्गेनिज़म कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज़म को बीमारी कर सकता है या इवेंचुअली उससे बंदा मर सकता है, तो वहाँ से मेरी फैसिनेशन हुई। तो दैन जैसे क्लासेस बढ़ती गईं, अंडर ग्रेड में मैं गया तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी में मैंने अंडर ग्रेड किया, तो मुझे उस वक्त पता लगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कोई चीज़ है। तो फिर वहाँ से मेरी मोटिवेशन हुई कि मुझे एक ऐसी लैब में पढ़ना है कि जहाँ पहला एंटीबायोटिक बना था और मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम करूँगा। तो फिर क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पहली एंटीबायोटिक की वो डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की, तो दैट इज़ वाई ऑक्सफोर्ड वाज अ मोटिवेशन। अच्छा, तो लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं, लोग समझते हैं जी आपने अगर ऑक्सफोर्ड तक जाना है तो बड़ा पैसा चाहिए, फ़ंड चाहिए, नहीं तो फुली ब्राइट स्कॉलरशिप चाहिए, ये आपने कैसे मुमकिन किया? नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पढ़ें, देखें और 1 बाय 1 करके पूरी करनी शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंसेस इंसान के या गांव से होना या छोटे शहर से होना या छोटे स्कूल से पढ़ना ये कोई बड़ी रीज़न है कि ऑक्सफोर्ड ना पहुंचने की। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है सोसाइटी में कि 99% स्टूडेंट्स पहले ही ये सोच लेते हैं कि मैं तो ऑक्सफोर्ड पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि मैं गांव से हूं या मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपके पास इक्वल चांसेस होते हैं अगर आप हार्डवर्क करें और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाएं और बहुत अच्छे से एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के पेजेस पे मौजूद हैं और उनको 1 बाय 1 करके पूरा करना शुरू करें, तो मैं नहीं समझता कि फाइनेंसेस या कोई बड़ी चीज़ आपकी रुकावट बन सकती है। बिल्कुल। और जाबिर, ये जो आपकी तहकीक है एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के हवाले से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से, ये इंसानियत के लिए कितनी मौसर साबित हो सकती है और कितनी मुफीद है? देखें कि एंटीबायोटिक्स अगर एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर जाता है तो उससे ये होगा कि आप छोटे से इन्फेक्शन से भी इंसान की डेथ होना मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको सेव करती हैं इन्फेक्शन से। तो जिस तरह से ये अभी एंटीबायोटिक्स का इशू चल रहा है, रेजिस्टेंस का इशू चल रहा है, तो
साइंटिस्ट इसको साइलेंट पेंडेमिक का नाम दे रहे हैं। तो अगर ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का इशू सॉल्व नहीं होता तो छोटे छोटे इन्फेक्शन से लोग मरने शुरू हो जाएंगे, जो कि हेल्थ सिस्टम पे एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा और दुनिया का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करना शुरू कर जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए जो कि जहाँ पे एंटीबायोटिक्स बहुत एक्सेसिवली यूज़ होता है और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। और ह्यूमन के साथ साथ वेटनरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है, फार्म्स में, डेयरी और जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूजेज है। और इवन के रिसर्चेस के मुताबिक ह्यूमन एंटीबायोटिक्स भी पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस का प्रोसेस इस तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जहाँ हेल्थ सिस्टम पहले ही फ्रीजाइल हेल्थ सिस्टम कंसिडर किया जाता है तो वो कोलैप्स कर जाएगा। थैंक यू सो मच जाबिर, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन बड़ी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है और हिम्मत अगर ना हारे तो इंसान फिर आगे तक आगे बढ़ सकता है। अग्रीड। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। रोज़ कुछ ना कुछ नई हमें ख़बर सुनने को मिलती है। अब शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है सब इनसे वाकिफ़ हैं, वो इंटरव्यू देते हुए कहते हैं जनाब कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई के हवाले से बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि 3 बार ये रिहाई मुमकिन होते होते रह गई। अच्छा, ये बात वो कर रहे थे प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में, और हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील भी शो में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बयान की तायद की। अब शेर अफजल मरवत ने कहा कि अक्टूबर 2024 में फ़ैसला हुआ, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर में फ़ैसला हुआ कि बानी और बुशरा बीबी दोनों को ज़मानत पर रिहा किया जाए। उस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारी और भी इशूज़ थे और उन्होंने कहा फैज़ हमीद की रिहाई से मुताल्लिक़ भी उस वक्त नहीं मांगा गया था, तो 2024 में भी बानी की रिहाई के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। अब ये क्या वो कह रहे थे, क्या बता रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। 2024 में मिस्टर गौर इसके गवाह हैं, मिस्टर सैफ इसके गवाह हैं, अली अमीन खान गंडापुर इसके गवाह हैं। फैसला हुआ खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की रिहाई का, लेकिन इस दौरान जनाब उस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ फैज के नाम का, वो नहीं माना गया। फिर 24 नवंबर आता है, उस प्रोसेस का तो मैं खुद हिस्सा रहा। उस वक्त उन्होंने 1 हफ्ता टाइम दिया कि जी आप संजानी में बैठ जाएं, और तीसरी दफा फिर दिसंबर में जब गारंटर्स आ गए। अब ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी कि हमने बिल्कुल ऑफर किया था संजानी का, लेकिन आपने देखा कि क्या नहीं हुआ ऐसा। ठीक, फिर ये बात तो आप देख लेना। अच्छा जी, फिर से सेनेटर फैसल बावड़ा ये कहते हैं कि पीटीआई ने बानी को माइनस कर दिया है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी में बानी से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और बानी तो साइड पर हो गए। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर फैसल बावड़ा साहब, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडयाला जेल क्यों नहीं आए। मिलिट्री रूल्स के मुताबिक सज़ा पाने वालों को किसी और जेल में मुंतकली फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। मज़ीद क्या कहा सुनवाते हैं आपको। के बारे में बार बार हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी जेल चेंज हो जाए, अभी नजर नहीं, 1.5-2 महीने बाद ठीक है चीजें चेंज हो रही। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक, जो भगौड़े भागे हुए उनको निकाल लेंगे, गद्दारी और -1 जो आपको लिस्ट दी है, जैसा एक्ट करेंगे वैसा बर्बरियत से डबल रिएक्शन आएगा, फोर्स से आएगा। कोई किसी किस्म का रिप्रोचमा पॉसिबिलिटी है या नहीं है पीटीआई की विद पावर्स दैट बी? इमरान खान से नहीं, नो नॉट एट ऑल, क्लियर -1। तो वो कहते हैं जनाब फैसल बावड़ा साहब क्लियर -1। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो कल बानी की बहनें बैठी रही बाहर मुलाकात के हवाले से। अता तारड़ साहब भी ये बात कह चुके हैं जी कि अब -1 होगा, उसी सूरत में पीटीआई से किसी तौर पे बात हो सकती है। अच्छा, ये तो ये मामलात हैं हुकूमत और पीटीआई के। ज़रा और सियासी मंजरनामे में बात कर लेते हैं। कल बिलावल साहब पंजाब में उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और बड़ी उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू भी की, तकरीबन तमाम ही मौजूद के मुताबिक उन्होंने बात की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं पंजाब में किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि जी सिंध में अपना गवर्नर लगा दें, मगर वो नहीं लगाते, यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर बिलावल साहब ने मरीम नवाज़ की तारीफ़ भी की, और ये तारीफ़ वो एक दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। कहा कि मरीम नवाज़ पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। लाहौर में वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और कहते हैं जी कि अवाम वोट देंगे तो ज़रूर वज़ीर आज़म बनूंगा। बानी पीटीआई से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, उनका तरीक़ा कार गलत है। अच्छा, ये जो मैं अभी भी आई एम स्टिल ऑन दैट पॉइंट जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सिंध में अपना गवर्नर लगवा दें, मेरे ख्याल से वो जो फार्मूला था 2-2 वाला वो उसके ऊपर उसकी बात हो रही थी। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर एक सवाल पर सूबों से मुतालिक सवाल हुआ बिलावल साहब से, और उन्होंने कहा कि
मज़ीद 20 सूबे बनाने से पहले जनूबी पंजाब से मुतालिक पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल करें। कौमी असम्बली में भी नए सूबों के लिए इत्तफाक राय हुआ था। उस वक्त हमारी अक्सरियत नहीं थी। लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब भी किया और कहा कि मईशत डंडे के ज़ोर पर नहीं चलती, प्यार से चलती है, और हुकूमतें डंडे के ज़ोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा कि सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया है और टैक्स वसूली में सिंध ने FBR और तमाम सूबों को पीछे भी छोड़ दिया है। और अच्छा, सुन लेते हैं हम बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। मौजूदा हुकूमत या पिछला हुकूमत, उनका जोर ये रहा है डंडा के जोर पे मीशत चलाएं, प्यार से चलाना चाहिए। हमने अपना सूबाई रेवेन्यू बॉडी शुरू किया और हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन FPR का रिकॉर्ड से बेहतर। बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हैं कि वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात दूर करना कि हम सब का जिम्मेदारी है। FPR से रिक्वेस्ट करे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें। अगर हम आपके टारगेट को मीट नहीं करते फिर उस सूरत में आप हमारा पैसे काटें। अगर हम आपके टारगेट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर वो इजाफी पैसा आप सूबे को दे दें। तो चलें जी, बात कर लेते हैं इन सारे तमाम इश्यूज़ के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और वज़ीर मुमलिकत भी हैं। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, हम ज़रा शेर अफजल मरवत के बयान से शुरू करते हैं जिसमें वो ये फरमा रहे हैं जी कि 3 बार बानी PTI की रिहाई मुमकिन होते होते रह गई। तो ये मुझे बताइएगा, आपके इल्म में ये बात है और वो क्या हालात थे और क्या वाक़यात थे कि वो रिहाई मुमकिन हो पा रही थी? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल जवार साहबा। पहली बात तो ये है कि जो मरवत साहब बात कर रहे हैं वो सियाक़ो सबाक़ से हटकर है, बिल्कुल मेरे इल्म में है। एक मरतबा तो जब 26 नवंबर का धरना था और उस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप बाहर थी, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला, उनमें सब लोगों ने कहा कि जी हमें कहा गया है कि आप डी चौक पर लाजमी पहुँचें। और उस वक्त जब उनके मुज़ाकरात चल रहे थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उन्हें बताया गया कि इस सूरत में ज़ाहिर है हमने भी रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, बाकी नफरी खड़ी की हुई थी, पंजाब की पुलिस थी, FC थी, कि ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर जो तसादुम का ख़दशा है वो बढ़ जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि जी चलें आप मेरी मुलाकात जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से करा दें ताकि मैंने कन्विंस कर सकूँ। इस हद तक बात ज़रूर थी और PTI के लोगों ने ही कहा कि आप गुडविल जेस्चर के तहत कम से कम बानी तहरीक इंसाफ के जो बनी गाला का घर है उसको आप जो है वो जेल डिक्लेयर कर दें और उनको वहाँ मुंतकिल कर दें। लेकिन वो बात कोई मैच्योर नहीं हुई और हमारी तरफ से ये नहीं कहा गया था कि बिल्कुल हम इस पर राज़ी हैं। इसी तरीके से 2 और मौके भी आए थे, लेकिन उन मौक़ों के ऊपर ये तहरीक इंसाफ की तजवीज़ थी कि अगर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अमल में आ जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, रिहाई नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप समझते हैं कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, इस पर बात हो सकती है। इसको फिर ज़रा सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश कर रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हो और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, उनका एक ही मौक़िफ़ रहा बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के मुतालिक कि इनकी रिहाई जो है वो अदालतों से मुमकिन है, क्योंकि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को बगैर अदालतों के ऑर्डर के रिहा किया ही नहीं जा सकता। नहीं, तो आपने खुद ही कहा ना कि ऑफर ये दी थी कि जी इस पे बात हो सकती है, तो वो किस तनाजुर में? अभी आप कह रहे हैं अदालतों से ही रिहाई मुमकिन होगी, तो अगर बनी गाला को भी सब जेल करार देना था सकती है तो वो भी तो अदालत ने करार देगी। नहीं, वो होम डिपार्टमेंट का राइट होता है। मैं आपको सर थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम या कैदी को किसी भी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है और उसको होम डिपार्टमेंट जेल करार दे सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट ऑर्डर की जरूरत होती है, ना इसका ये मतलब होता है कि आप उसकी रिहाई अमल में ला रहे हैं। इसकी माजी में बेशुमार एग्जांपल मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनको जब जो है घर के अंदर डिटेन किया गया था, घर को सब जेल करार दिया गया था, तो इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इवन कि बुशरा बीबी जो है वो उससे याफ्ता उस कैदी नहीं थी लेकिन मुलजिम थी, फिर भी बनी गाला में रही और बनी गाला को सब जेल करार दिया गया था। ये तो डिस्क्रिप्शन होती है होम डिपार्टमेंट की कि वो कैदी टू कैदी देख ले कि सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी इशूज हैं, उस पर फिर वो उस जगह को सब जेल करार दे सकते हैं। उसके लिए कोर्ट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है हुज़ैफ़ा। और एक सवाल और इसी से रिलेटेड, कल हमने देखा कि उनकी बहनें बैठी और ये फैसल वाडा साहब कह रहे थे जी फर्स्ट पहले नाके से भी गुजर के दिखा दें, तो ये क्या मुलाकातें बिल्कुल नहीं होंगी? वो इसी तरह आके धरना देंगी, फिर कल को वज़ीर आला भी 10वीं बार आके मुलाकात के लिए बैठेंगे, तो ये सिलसिला किस तरीके से सॉल्व करने का इरादा रखती हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया सर। मैं चूँकि फैसल वाडा साहब की तर्ज सियासत से इत्तफाक नहीं करता, बात मैंने भी वही करनी है
لیکن بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے، اور میں قائلوں کے کہوں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کراس کر کے دکھائیں، یا یہ چیز مختصر بات ہے کہ قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ایک ظاہر ناکہ موجود ہے، اس ناکے سے آگے الاؤ نہیں ہے. اگر کوئی بھی بندہ، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، یا کسی اور سیاسی جماعت سے ہو، اگر وہ پولیس کو پش کر کر زبردستی جیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو جیل میں اور قیدی بھی قید ہیں، دہشت گرد بھی قید ہیں، کچھ ظاہر ہے کلندر تنظیموں کے لوگ بھی قید ہیں. تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے پھر پولیس کو جیل کی پروٹیکشن یقینی بنانی ہے. یہ دیکھیں بغیر بانی تحریک انصاف کی بہنیں ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں، تو وہ ظاہر ہے یہ بات میں صرف آپ کی بات کو کنکلوڈ کر دوں کہ بالکل یہ پالیسی واضح ہے. کسی سیاسی بندے کی ملاقات نہیں ہوگی، نہ بانی تحریک انصاف کو اب جیل سے بیٹھ کر سیاست کرنے دی جائے گی، کیونکہ جیل مینول میں موجود ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق سزا یافتہ بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہاں پر سزا یافتہ بندہ جو ہے وزیر اعظم چینج کر رہا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. حذیفہ موونگ آن، بلاول بھٹو صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب آتے ہیں وہ تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا، اور پنجاب میں کسی کے خلاف وہ تو کچھ کہتے ہیں میں کچھ بولتا بھی نہیں ہوں پھر بھی برداشت نہیں ہوتا. تو شکوہ کرتے نظر آ رہے تھے، وہ کس کو ہضم نہیں ہوتا ان کا پنجاب آنا، اور وہ شکوہ کس سے کر رہے تھے؟ آپ کا کیا موقف ہے، پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں میں تو جو ہے ان کی گفتگو سن کر میں خود بھی حیران ہوں، جس طرح آپ حیران ہوئے. ہم سے تو بالکل ہضم ہوتا ہے. وہ جگ آئیں، ان کا بہت بڑا پیلس ہے یہاں پر، کوئی 100 کنال پر مشتمل، اور ان کا گھر ہے، ہر چیز ہے. وہ آئیں، سیاست کریں، پنجاب میں بیٹھیں. گورنر ہاؤس میں کل وہ بیٹھے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. وہ بار بار آئیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو سپیس دینا ہوتی ہے. اور ہم نے تو 3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ طے کر لی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ ایگری کیا کہ پنجاب میں جو چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی انہیں دی جائیں گی. تو میرے خیال سے بلاول صاحب وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ضرور تھا، کوئی اس کا لاجیکل یا فیکچوئل بات نہیں ہے کہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تو یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہوئی تو تحریک انصاف اور ایک کلٹ پیدا ہوا. اگر پیپلز پارٹی ریوائیو ہوگی، اس کا ووٹر ریوائیو ہوگا، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب چیئرمین بلاول، زرداری صاحب، آصفہ بختاور صاحبہ یہاں پر ٹائم دے. اور ہمیں تو اس کی خوشی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے ان کے جتنے بھی ایم این ایز جو بنے پنجاب سے، خاص طور پہ گیلانی صاحبان بنے، راجہ پرویز اشرف بنے، اس کے علاوہ ان کے رائے حسن نواز بنے، ہم نے تو ان لوگوں کو سپیس دی ہے. اور سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں. یہ تو بانی تحریک انصاف نے ایسی سیاست رکھ دی کہ سیاست میں پہلے اختلاف تھا، اس کو تلخی میں کنورٹ کیا، وہ دشمنی میں کنورٹ ہو چکا ہے. لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر بھی تو نہیں ہوتا. آپ انہیں سپیس دینا چاہ رہے ہیں، لیکن جب معاملات آ جاتے ہیں 18ویں ترمیم پہ، این ایف سی پہ، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے ان کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اس پہ ایگری بھی نہیں کرتے. ابھی جیسے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی مزید پنجاب میں صوبے بنانے کی، اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر 20 صوبے مزید بنانے ہیں تو اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں. تو بلاول صاحب کی یہ والی جو تجاویز ہیں، ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں آپ جیسے ان کو ویلکم کر رہے ہیں پنجاب میں؟ جی دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر ہے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ 18 امینڈمنٹ آئین پاکستان بننے کے 50 سال بعد ہوئی. پاکستان بننے کے آلموسٹ 60 یا 62 سال بعد ہوئی. تو 73 کے آئین میں کچھ کمیاں محسوس ہوئیں تو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی نا. تو اگر 2010 میں ہونے والی ترمیم میں کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں اور 2025 یا 26 میں وہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی اسے ایک دم پرسنل لے لیتی ہے. ہم نے نقطہ نظر ان کے سامنے ضرور رکھا ہے. اس طریقے سے این ایف سی کے حوالے سے وہ آلموسٹ کنونس ہو چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیفنس کا بجٹ دینے کے بعد، پینشنز کے پیسے دینے کے بعد اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اب وہ تو آپ سے سیلز ٹیکس بھی کہہ رہے ہیں صوبوں کو دے دیں وفاق. جی میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں. یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ واقعی فیڈرل گورنمنٹ کے مطالبہ جائز ہے کیونکہ بس پیسے نہیں بچتے. اب فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے کیسے دینی ہے اس کا طریقہ کار پہ وہ آ گئے ہیں. پہلے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ہمارے 2-3 مطالبات ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. لیکن دیکھیے آئینی ترمیم آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، آرٹیکل 239 کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر ساری جماعتیں جو کم از کم آپ کے ایوان کا 2/3 ہوں، جو 224 ووٹ ہے نیشنل اسمبلی میں، 64 ووٹ ہے سینٹ میں، اگر وہ نہیں ہو پاتے تو ظاہر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آئینی ترمیم کر سکیں. چیئرمین بلاول اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں، ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. ظاہر ہے جس نقطہ نظر پہ ہم دونوں متفق ہوں گے تبھی ہمارے ووٹر اس میں ووٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، تبھی وہ ترمیم ہو سکتی ہے. جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ انہیں اسپیس دیں گے پنجاب میں، اور وہ پھر پنجاب میں اسپیس دیں گے. اس کے بدلے میں آپ چاہیں گے کہ جی وہ جو یہ والے معاملات ہیں نا، این ایف سی معاملات، دیگر یہ جو 28ویں ترمیم سے جڑے جو معاملات بتائے جا رہے ہیں،
آپ انہیں پھر اس پہ راضی کر لیں تو کوئی بارگیننگ چپ کے طور پہ اسپیس دی جا رہی ہے کیا حذیفہ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل پنجاب میں انہیں مکمل اسپیس دی جائے گی اور اسپیس ہم نے دینی بھی ہے اور یہ طے بھی ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو ابھی ہم نے مظفر گڑھ میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ووٹ بہت محدود ہو چکا ہے, اس کے باوجود ہماری سپورٹ سے ان کا ایم پی اے بنا. تو آئندہ بھی انہیں جو ہے اسپیس دی جائے گی اور سیاست کچھ لو کچھ دو کا نام ہے. اگر آئین پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پنجاب میں ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور ان کو مزید بھی اسپیس دینا پڑتی ہے تو ہم کمپرومائز کریں گے اور کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی 28ویں یعنی ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ آئے. یعنی کہ آپ کافی پر امید ہمیں اس حوالے سے معلوم ہو رہا ہے حذیفہ. ٹھیک ہے, جی بالکل, وی آر ویری ہوپ فل. جی تھینک یو سو مچ. حذیفہ رحمان بات کر رہے تھے اور وہ تو جی ویلکم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ آئیں پنجاب میں. ہم تو چاہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی نے جگہ لی ہے اس جگہ کو آپ پر کریں. تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملات, یہ دوستی کیسے آگے بڑھتی ہے. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاق سے صوبوں کے لیے سیلز ٹیکس کی وصولی کا اختیار مانگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی مشکلات سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تو اس بارے ذرا مفتاح اسماعیل صاحب ایسا موجود ہیں, انہیں سے یہ سوال جان لیتے ہیں اور ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا کیا یہ اقدام واقعی وفاق کے لیے مشکلات کم کر دے گا یا مشکلات بڑھا دے گا؟ دیکھیے سیلز ٹیکس ہم جو چیزوں پہ لگاتے ہیں اس کا اختیار وفاق کا ہے, لیکن جو خدمات پہ لگاتے ہیں اس کا اختیار آلریڈی صوبوں کے پاس ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈز از ود دا فیڈریشن اور سیلز ٹیکس سروسز کے اوپر جو ہوتا ہے, مثال کے طور پر جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس لگتا ہے وہ آلریڈی صوبوں کے پاس ہے اور وہ کلیکٹ کرنا قدرے آسان ہے کیونکہ 2-4 کمپنیاں ہیں بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کی, ان سے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر جو ہے ریسٹورانٹس وغیرہ جو ہیں اس کے اندر جو کھانا ملتا ہے اس کو بھی ہم سروسز میں گنتے ہیں, وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں کو چھوڑنے کے بعد جو ہے اس میں بہت زیادہ نان ریکوری ہوتی ہے اور بہت سارے ریسٹورانٹ جو ہیں وہ آپ سے صارف سے پیسے تو لے لیتے ہیں سیل ٹیکس قیمت میں, لیکن صوبوں کو پھر یہ نہیں دیتے. تو صوبوں کی ریکوری جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور اگر سیلز ٹیکس آن گڈز بھی دے دیا جائے صوبوں کو تو پھر تو میرے خیال سے جو سیلز ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس سے بہت کم ہوگا. تو یہ نہ صرف وفاق کے لیے نقصان ہوگا لیکن صوبوں کے لیے بھی بہت نقصان ہوگا اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا قدم ہم اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ تو اس کے بالکل ہی اگینسٹ بات کر رہے ہیں, وہ تو صوبوں کے کہتے ہیں نا ان کا کیس ایسے آگے رکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جی کے پی کی بات کر لیں, سندھ کی, بلوچستان کی, انہوں نے ایف بی آر سے زیادہ ٹیکس جمع کر کے ثابت کر دیا کہ ہم حکومت کے بغیر یہ ادارہ بہتر چلا سکتے ہیں. تو کتنا وزن ہے ان کی اس بات میں؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وفاق کی ضرورت نہیں ہے. صوبے چاہیں تو وہ اپنا ٹیکس بڑھا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ وفاق اتنے پیسے دے دیتا ہے صوبوں کو اپنے ٹیکس جمع کرنے کے, جو 60-62% پیسے دے دیتا ہے, تو صوبوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وفاق جو ہے, صوبے جو ہیں وہ 2 سال سے آئی ایم ایف کے تواتر سے کہنے کے باوجود جو ہے وہ زراعت کی آمدن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگاتے. تو آج اگر آپ ایک نوکری پیشہ شخص ہیں اور 50,000 روپے بھی مہینے کے کماتے ہیں تو آپ وفاق کے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو اور آپ کروڑوں روپے کما رہے ہوں, اربوں روپے کما رہے ہوں, تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو صوبے جو ہیں انہوں نے اب تک, یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ٹیکس جمع کر سکیں, لیکن اب تک کوئی ایفرٹ نہیں دکھایا ہے. اور پچھلے این ایف سی کے بعد جو وعدہ ہوا تھا کہ جس طرح صوبہ بڑھائے گا ٹیکس, وہ اس طرح نہیں بڑھا سکے. وفاق بھی نہیں بڑھا سکا, لیکن صوبوں کا تو پچھلے 2-3 سالوں سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایکچولی بالکل نہیں بڑھا ہے بلکہ کم ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات جو ہے یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا, بلوچستان یا سندھ نے جو ہے وہ وفاق سے زیادہ ٹیکس بڑھائیں. کسی صوبے نے وفاق سے زیادہ ٹیکس نہیں لیا. اور بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صوبے ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیں تو جو اضافی پیسہ ہے وہ صوبوں کو واپس ملنا چاہیے. اور یہ ایسے وقت میں کہ جب آلریڈی وفاق صوبوں سے تقاضات کر رہا ہے اور صوبوں سے کی طرف شکل دیکھ رہا ہے صوبوں کی, تو ایسے وقت میں یہ بات کتنی جائز ہے؟ جی یہ کہنا کہ اگر وفاق اپنے ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لے تو اوپر کے پیسے صوبوں کو ملنا چاہیے, یہ میرے خیال سے تو یہ فہم سے بات باہر بات ہے.
کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ ہیڈ میں جیسے کسٹم ڈیوٹی میں کبھی وفاق تھوڑے سے زیادہ پیسے جمع کر لیتا ہے تو انکم ٹیکس میں کم کرتا ہے، کبھی اگر ڈی ویلیویشن ہو جائے تو کسٹم ڈیوٹی یا سیل ٹیکس زیادہ آ جاتا ہے، اگر مہنگائی بڑھ جائے تو سیل ٹیکس زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی جو وفاق پیسے جمع کرتا ہے، چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ہوں، چاہے وہ سیلز ٹیکس کے مد میں ہوں، چاہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں ہوں، اس کا جیسے میں نے گزارش کی کہ 60 سے 62% پیسے تو صوبوں کو ویسے ہی چلے جاتے ہیں. اور جب جس دور میں وفاق کا 8000 ارب روپے کا خسارہ ہو، جس کی وجہ سے وفاق نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں کہ میری اور آپ کی تنخواہوں کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے، ہماری کمپنیوں کے اوپر 61% ٹیکس ہے، اور اس وقت جب کہ وفاق کا 8000 ارب کا خسارہ ہو اور وہ پورا کرنے کے لیے ٹیکسز پہ ٹیکسز کی بھرمار کر رہا ہو اور صوبوں کے اندر سرپلس ہو، یعنی کہ پیسے اپنے اخراجات سے زیادہ ہوں، اس وقت صوبوں کو مزید اور پیسہ دینا جو ہے وہ فہم سے باہر ہے. اچھا سر، IMF نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آسان بنایا جائے، یہ مطالبہ کیا، اور اس حوالے سے مئی 2026 تک کوئی اس کے بارے میں حکمت عملی بتائی جائے، یہ تجویز بھی دی ہے. آپ کے خیال میں اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور سنجیدہ نظر آتی ہے حکومت کہ کچھ کر رہی ہے اس میں؟ جی بالکل، اگر حکومت چاہے تو اس اچھے قدم اٹھا سکتی ہے ٹیکس کے اندر، جس کے اندر ٹیکس ریٹس کم کرنے ہوں گے. اور IMF سے آپ اگر صرف یہی کہیں گے کہ ہم ٹیکس ریٹس کم کریں گے لیکن اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے تو شاید IMF آپ کی بات نہ مانے. لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق اپنے اخراجات کم نہ کر سکے اور صوبے اپنے اخراجات کم نہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 15 سالوں میں اربوں کھربوں روپے زیادہ دیے گئے ہیں صوبوں کو، لیکن نہ تعلیم بہتر ہوئی ہے، نہ صحت بہتر ہوئی ہے، اور کوئی وفاق میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فضول خرچی ہوتی ہے. PSDP کے اندر آپ اربوں روپے کاٹ سکتے ہیں. ابھی حالیہ آپ نے سنا کہ 43 ارب روپیہ جو ہے وہ MNAs کو دیا گیا ہے، حکمرانی پارٹیوں کے ہر MNA کو 25-25 کروڑ روپے دیے گئے اپنے پروجیکٹس کے لیے. تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. اسی طرح صوبوں کے اندر بھی ADPs جو ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پلانس، اس میں تو چوری بھی بہت ہوتی ہے اور اس کی کوئی نظر بھی اتنا نہیں آتا سوائے پنجاب کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جگہوں پہ صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے وہ خرچے کم کرنے کی بہت گنجائش ہے. اور جب وہ اخراجات کم کر لیں اور اخراجات کم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیکس ریٹس بھی کم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کرنا چاہیے. یہ ایک IMF کا بڑا اچھا مشورہ ہے کہ آپ ٹیکس کو سمپلیفائی کریں، ٹیکس کو کم کریں اور اخراجات کم کریں. کاش کہ شہباز شریف صاحب اور دیگر جو صوبے کے چیف منسٹران صاحبہ ہیں اور صاحب ہیں وہ اس طرف جائیں. اچھا، اور IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط کی منظوری دے دی ہے. اب وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ مربوط اقدام ہے، اس سے ممکن ہوا ہے اور اقدامات کیے گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے درست سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ خوشائن بات ہے کہ IMF نے ہم کو مزید قرض دیا ہے، اور میں تو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو، وزیر خزانہ صاحب کو، سیکرٹری فائنانس کو اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مزید مقروض ہونے کے اوپر خوشی کیوں منا رہے ہیں. اور وہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، اور ہم کو اس قسم کے اصلاحات چاہیے جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. اور پاکستان جو ہے اس کے لیے نمبر 1 جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں. نمبر 2 جو چیز کرنی ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹس کم کرنے ہیں، اور یہ فل فور کرنے چاہیے، ایک ساتھ کرنے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب حکومت اپنے اخراجات کم کرے وفاق اور صوبوں کے، اور ٹیکس ریٹس کم کرے تو پھر اس کے بعد ہماری معیشت چلے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، سارے ایشو پر بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ سے ہی باہر ہوتی ہیں. ایسی خبر ہے یہاں پر بھی جو آپ کو دینے جا رہے ہیں. اسلام پورہ تھانے میں ایک صدف ایک FIR درج ہوتی ہے. FIR کے مدعی ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب. اور وہ FIR کیا ہوتی ہے کہ ان کے کمرے سے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش چوری ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پرچہ کٹوا. جی 2 سیب اور ایک ہینڈ واش کا پرچہ کٹا اسلام پور تھانے میں. یہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر میں اور آپ اگر جائیں نا تھانے میں، اگر ہماری کسی کی بائک چوری ہو جائے عام شہری کی، تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ پرچہ کٹانا کتنے جوکھوں کا کام ہے. FIR درج کروانا سالوں ہو جاتے ہیں. جی FIR تو درج کیا، یہاں پہ تو بندہ مار دو تو FIR نہیں درج ہوتی ہے. تو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے اس کیس کی FIR ایڈیشنل سیشن جج کے ریڈر کی مدعیت میں درج کی گئی ہے اور مزید کارروائی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کو معاملہ بھیجا گیا. FIR کی کاپی اور متعلقہ ریکارڈ بھیجا گیا ہے. اب جناب اس کی سماعت بھی ہونی ہے.
اچھا مزے کی بات سنیں، مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 380 کے تحت درج کیا ہے، جس کے تحت چوری کا جرم ثابت ہونے پر ملزم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال یا جرمانے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب یہ جو چوری ہوئے نا اشیاء، ان کی مالیت کا اگر ہم آپ کو تھوڑا سا ایسٹیمیٹ بتا دیں، ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے؟ ایف آئی آر میں چوری ہونے والی اشیاء کی مالیت 1000 روپے بتائی گئی ہے۔ 1000 کی چیزیں جس پر یہ مقدمہ ہوگا، اور سزا کیا ہے اس پر؟ سزا اس کے اوپر یا تو 7 سال کی سزا ہے یا پھر ساتھ میں جرمانے بھی ہیں، پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ بات کرے تھے ماہر قانون صفدر شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ صفدر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ تھانہ اسلام پورہ میں 2 سیب اور 1 ہینڈ واش کی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ قانونی طور پر مقدمے کے اندراج کے لیے کیا ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے؟ ویسے ہم ذرا پہلے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے۔ جی بہت ایک رائی کا پہاڑ بننے والی بات ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ جائے صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے اچھے جائے صاحب ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے کیوں اس طرح کیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی بلکہ پوری جوڈیشری کی جاگ رسائی کا باعث بن رہا ہے۔ اور میں یہاں پہ فیکٹس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی جہاں کورٹس ہیں ہماری، تو وہاں پہ کوریڈورس میں بھی CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، پھر کورٹ کے اندر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، 1 نہیں 3 4، پھر اس کے بعد جائے صاحب کے چیمبر میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میننگ دیئر بائی کہ وہاں سے ایک سوئی بھی اگر کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے نا تو اس کی ویڈیو بنتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو جائے صاحب خود اس پہ انکوائری کرتے، اور جو بھی رسپانسیبل تھا لامحالہ اب یہ کہنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ سٹاف کے علاوہ کوئی اندر بھی نہیں جا سکتا۔ جائے صاحب جب چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عام کسی بھی سائلین کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، سائلین جائے صاحب کے چیمبر میں نہیں جا سکتے۔ جائے صاحب جا سکتے ہیں، عملہ جا سکتا ہے، یا وکلا اس وقت جاتے ہیں جائے صاحبان کے چیمبر میں جب جائے صاحب چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وکلا کو کہتے ہیں کہ موجودگی میں جاتے ہیں۔ صفدر صاحب ذرا ہم ضابطۂ اخلاق جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقدمہ جو کسی پر درج کیا جاتا ہے، FIR کا جو اندراج ہوتا ہے، مجھے بتائیے گا یہ مقدمہ جی دفعہ 380 کے تحت درج کیا گیا ہے، تو کیا اس نوعیت کے مقدمے کے لیے یہ دفعہ صحیح ہے یا کوئی اور دفعہ لگنی چاہیے، یا سرے سے ہی کیس ہونا ہی نہیں چاہیے؟ میرے تو خیال سے سرے سے یہ کیس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سسٹم ہی خراب ہے، جہاں پہ غربا کے لیے اور قوانین ہیں، عمرہ کے لیے اور قوانین ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ یہاں تو مرڈر ہو جائے تو اس کی FIR نہیں ہوتی، اور جائے صاحب کے 2 سیب اور 1 سینیٹائز ہینڈ واش کی جو FIR ہے، یہ سسٹم کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جہاں پہ امیر جو مرضی کر لے اور اس کے لیے قانون اور ہوگا، غریب کو جو ہے اس کی فیملی کو مار دیا جائے، اسے ظلم زیادتی کی جائے، جو مرضی کیا جائے، اور SHO جو ہے وہ خود فرعون ہے اور وہ کبھی بھی FIR درج کرنے کی طرف نہیں آتا، وہ کبھی کوئی ہیلا کبھی کوئی بہانہ، پورا دن عوام کو ذلیل کرتی ہے۔ پولیس صبح بلاتی ہے، شام کو کہتی ہے چلے جائیں، SHO صاحب میٹنگ پہ چلے گئے ہیں، SP صاحب نے بلا لیا، DAG صاحب نے بلا لیا، CM صاحب کی ڈیوٹی پہ ہے، اور وہ پارٹی واپس چلی جاتی ہے، پھر اگلے دن پھر بلا لیتے ہیں۔ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں ذلیل و خوار ہو کے تو اینڈ پہ یہ دعا دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قیامت والے دن دیکھیں گے، اللہ کرے کہ تو قیامت والے دن جو ہے نا تیرا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ کہتا ہے کہ I'll see you in the court، لیکن یہاں ہمارے یہاں سسٹم اتنا ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے، سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے، شاید اسی ہاں صفدر صاحب ایک بات بتائیے گا، عدالتوں میں بڑی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں، ہزاروں لاکھوں کے مقدمات ہوں گے زیر التوا چل رہے ہیں، اور ہم اس معاشرے کا حصہ جہاں پر اگر کسی کا کوئی پیارا اسے بچھڑ جائے، قتل ہو جائے، گاڑی فون بائک چوری ہو جائے تو عوام ڈرتے ہیں۔ ایک عام شہری جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھانے میں بیٹھ کے صلح صفائی کروا لی جائے، معافی نامہ ہو جائے، بجائے اسی کہ مجھے کچہری کے چکر لگانے پڑے۔ ایسے میں 2 سیب اور 1 ہینڈ واش کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، تو اور وہ طبقہ درج کروا رہا ہے کہ جو شاید اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے فوراً FIR کروا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسے میں اس طرح کے مقدمات کا اندراج ہونا چاہیے، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح کے مقدمات کا اندراج قطعا نہیں ہونا چاہیے، ارسپیکٹیو آف کے میرا جائے صاحب سے تعلق ہے یا میں وکیل ہوں، اس طرح کے مقدمات صرف سسٹم کو مذاق بنانے کے مترادف ہیں۔ اس طرح کے مقدمات جو ہیں صرف اپنا جو بچا کھچا سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے اور جو ریسورسز ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈرین کرنے کے لیے جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر
ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے اس پہ نوٹس وغیرہ لے لی ہے تو ہمارے جج صاحب کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. لیکن جس طرح کا سسٹم ہے اس سسٹم میں تو اس طرح کی ایف آئی آر کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. کوئی دیکھیں کوئی ویلیوبل کسی لائر کو چاہیے کہ وہ وہیں پر جا کے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش رکھ دے تو کیا پتا یہ مقدمہ پھر واپس لے لیا جائے. میرے خیال میں تو ایس ایچ او صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ 2 سیب لیتے ایک ہینڈ واش لیتے اور ان کو جا کے کہتے جی یہ چور جا رہا تھا ہم نے پکڑ لیا تو یہ واپس لے لیا. اور ایک اضافی سیب بھی رکھ دیتے. ایس ایچ او صاحب کی ان سے کوئی بنتی ایک یس آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں ایس ایچ او صاحب نے یہ کوئی کڑ نکالی ہے, کوئی غصہ نکالا ہے جج صاحب سے, یہ پرچہ درج کر کے کہ ان کی جاگ رسائی ہو, جوڈیشری کی جاگ رسائی ہو, لوگ ہنسے, پوری دنیا ہنسے ان پہ. یہ تو ہمیں معلوم نہیں, اب یہ دیکھیں جی کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے تو پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ صفدر شاہین. میں تو حیران میں سے ایس ایچ او صاحب پہ بھی ہوں کہ جو بیٹھ کے مقدمہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں 2 سیب کی اور ایک اس کی. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے رائے دیا بس. ویلکم بیک جناب. اور ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا آج آنکھوں کے بہنگے پن پہ, جیسے اسکوینٹڈ آئیز بھی کہہ سکتے ہیں, جب آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک سیمیٹری سے آؤٹ ہو جاتی ہیں, ایک سیدھی لائن میں نہیں رہتی. یہ ایسی حالت ہے جس میں دونوں آنکھیں جو ہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سیدھی لائن میں نہیں رہتی اور مختلف سمت میں نظر آتی ہیں, جاتی ہوئی مختلف ڈائریکشنز میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. عام طور پر آنکھوں کی پٹھوں کی کمزوری, اعصابی مسائل یا بصارت میں فرق کی وجہ سے یہ سچویشن ہوتی ہے. صدر اچھا, اور ظاہر پیدائشی طور پہ بھی ہوتا ہے اور یہ بڑوں میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ ڈاکٹر نازیہ کدوایی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازیہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. پیدائشی تو ایک تو یہ کہ 3 مہینے تک کا جو بچہ ہے نا اس میں یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اسکوینٹ. لیکن اگر بچے کو 3 مہینے سے اوپر رہ رہا ہے, زیادہ دیر تک ماں محسوس کر رہی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے یا وہ ماں پہ فوکس نہیں کر رہا ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں بچے کو دکھا لینا چاہیے. ایک پیڈیاٹرک آپتھالمولوجسٹ کو ضرور دکھائیں. کانجنائٹل جو کازز ہیں, جو پیدائشی کازز ہیں, اس میں سب سے پہلے تو نظر کی کمی ہوتی ہے. کوئی بھی ریفریکٹیو ایرر ہے جسے مائیوپیا کہتے ہیں, ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں, اسٹگمیٹزم کہتے ہیں, اگر وہ نظر کی کمی ہے اس کی وجہ سے اسکوینٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر بچوں میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو اسکوینٹ کی فارم میں پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے بات کریں تو اس میں آنکھوں کی سوجن کی کچھ بیماریاں ہیں وہ پریزنٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیومرز ہیں, جو ایک کامن ٹیومر ہے ریٹینوبلاسٹوما, وہ اسکوینٹ کی فارم میں پریزنٹ کر سکتا ہے. ماں باپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آنکھ کے اندر ٹیومر موجود ہے, لیکن وہ اسکوینٹ جو ہے وہ آپ کو ایک سائن دے رہا ہے کہ the baby should be taken to the doctor. اور یہ جو بہنگا پن ہوتا ہے جسے ہم اسکوینٹ بھی کہتے ہیں, اور بھی آبویسلی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز بھی ہوں گی, اس کی تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ یا کوئی ایسی اس کی تشخیص کے لیے ملٹیپل ٹیسٹ ہیں ڈپینڈنگ آن دی ایج. جیسے میں نے کہا اگر ایک بیبی ہے تو اس میں ہم فوکسنگ پہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے اوپر بچہ فوکس کر رہا ہے کہ نہیں. پھر ٹارچ لائٹ سے اسیس کرتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ایج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں جس کی بنیاد پہ اس کو اسیس کرتے ہیں. ایک پری اسکول چائلڈ ہے تو اس کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں. ایک اسکول گوئنگ ہے 5 ایئر آن ہے تو اس کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو ویژن اسیس کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریفریکشن. ٹھیک ہے. ریفریکشن میں بھی وہ نہیں کہ صرف آپ نے آٹو ریف جو کمپیوٹرائز چیکنگ ہے وہ الون کافی نہیں ہے. ریٹینوسکوپی ہوتی ہے جس میں چشمے کا نمبر نکلتا ہے. اچھا, بچوں میں آئی شوڈ ٹیل یو دیر از این ایبلٹی کالڈ اکاموڈیشن. اکاموڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی ریفریکٹیو ایرر ہے بھی تو وہ اس کو ہائٹ کر لیں گے. وہ قدرتی صلاحیت ان میں موجود ہے. جب تک ہم ان میں وہ ایک ڈائلیٹ کر کے پیپل کو پھر ان کا نمبر نکالا جاتا ہے. 3 دن کے بعد بچے کو واپس بلاتے ہیں پوسٹ میڈیاٹک ٹیسٹ کے لیے. پھر اس کا ایکچوئل جو اسپیکٹیکلس کا نمبر ہے وہ نکالا جاتا ہے. یہ صرف ہے ابھی تو بات ہوئی ریفریکٹیو ایرر نکالنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں آئی ایگزامینیشن اپنی جگہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی کاز ہو سکتا ہے, ریٹنا پہ کاز ہو سکتا ہے جو کہ اس میں اسکوینٹ کے طور پر پریزنٹ ہو رہا ہو. اچھا, یہ تو بڑا بچہ جو کہ آپ کو سلٹ لیمپ پہ ایگزامن کروا لے گا. بیبیز ہیں ان کے لیے پھر ایگزامینیشن انڈر اینستھیسیا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں پھر پراپر کمپلیٹ 4-5 اسٹیپس ہیں جس میں کہ بچے کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ از اٹ کیوریبل اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے. یس اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اٹ شوڈ بی ڈائگنوزڈ ارلی. کیونکہ اس میں ایک جو پرابلم آ جاتی ہے اگر ڈیلے ہو گیا, سمجھیں
15, 16, 17 سال تک بھی چلے گئے تو کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جسے ایمبلائیوپیا کہتے ہیں. ایمبلائیوپیا کیا ہے؟ لیزی آئی جسے کامن لینگویج میں کہا جاتا ہے. جب وہ کمی جو نظر کی رہ گئی ہے وہ پھر پرماننٹ ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحبہ کن بچوں کو یا کن افراد کو اس کے زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، فیملیل بھی اسکوینٹ رن کرتا ہے. تو فیملی میں اگر فادر کو تھا، مدر کو تھا، تو چانس ہے کہ بچے میں بھی آ سکتا ہے. تو اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز تو موسٹ کامنلی جو یہ موبائل یوز ہے، گیجٹ یوز ہے، وہ بڑھا رہا ہے. وہ مائیوپیا کو بڑھا رہا ہے اور مائیوپیا از اے کاز آف اسکوینٹ. سو سیکوینشلی جو ہے وہ اسکوینٹ پریزنٹ کر رہا ہے. بچہ 6 مہینے کا نہیں ہوا، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تو اس کی آنکھوں نے تو پھر ہونا ہی. ایگزیکٹلی اس بات کو بہت ایمفسائز اور بہت سختی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا آج نہیں، ہم اس کا کل خراب کر رہے ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ ایگریسو یوزیج آف موبائل فون. بچپن میں ہم نا ایسی ایکسرسائز کھیل میں کرتے تھے. ہم ایک پین رکھ لیتے تھے اور اس کو قریب لاتے تھے، فوکسڈ اپنا صحیح کرتے تھے. یہ پریکٹس میں رکھنی چاہیے چیزیں. دس از کالڈ پینسل پش اپ ایکسرسائز. ویسے جنرلی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو کہ آؤٹ ورڈ ڈیویشن ہوتی ہے، ایکزوٹروپیا جس کو کہتے ہیں. اگر انٹرمیٹنٹ ایکزوٹروپیا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہو رہا ہے، تو ان کو دیا جاتا ہے کہ ہمارے کیونکہ ایک نیئر پوائنٹ آف کنورجنس ہے، ایک نیئر پوائنٹ ہے، اس میں اگر آپ صحیح دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ویژن ٹھیک ہے، فوکس کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ. لیکن بعض لوگ جن کا کہ جیسے نیئر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے پاس وہ پیشنٹس جو آتے ہیں جو کہ نزدیک کا کام سلائی کڑھائی زیادہ کر رہی ہیں، ریڈنگ پڑھ گئی ہے، تو ان کے جو یہ میڈل سائڈ کی جو ریکٹس مسل ہے وہ ویک ہونے لگتا ہے. اب جب وہ ویک ہوگا تو وہ کنورجنس قریب نہیں ہوگی اور دور ہوگی. تو اس کو کرنے کے لیے وہ پینسل پش اپ ایکسرسائز ہیں جو کرنی چاہیے عام طور. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ڈائٹ، ہمارا جو روٹین ہے، سلیپ روٹین، یہ سب چیزیں پہلے جو ہے نا، یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. اسٹریس فری ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ سمپلی اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کو جتنا باہر نکالیں، ہاں دے شوڈ گو آؤٹ فار سم ایکسرسائز. ان کی فزیکل، یہ سب کچھ بھی مائیوپیا کنٹرول کا حصہ ہے. اور یہ جو آپ فون استعمال کرتے ہیں ایسے کر کے یا ایسے کر کے، ایگزیکٹلی سو اٹس آلسو افیکٹنگ یور بیک بون ایز ویل. اور آپ کا جو پیریفیریل ویو ہے وہ بڑا نیرو ہو جاتا ہے. یہ میں صحیح ورڈ یوز کر رہی ہوں؟ جو ہے آپ جو کہہ رہی ہیں نا، وہ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے گلوکوما کے ساتھ، جس میں ہم کہتے ہیں کہ پیریفرل ویژن. لیکن مائیوپیا از اے رسک فیکٹر فار گلوکوما. سو یو سی اٹس کنیکٹنگ. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سکین بھائی صاحب ہمارے ساتھ. ہمیں دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.